अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक को तकरीबन पाकिस्तान जितने यानी 75 साल हो चुके हैं, मगर अगर 1917 से लिया जाए इनकी तहरीक को तो ये 100 साल से भी ज़ायद का अरसा हो चुका है। आज भी इंसानियत जल रही है और इंसान तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दीगर इस्लामी ममालिक भी इसराइल की जारहियत के आगे बेबस नज़र आते हैं। फ़लस्तीन मर्द, जो जवान, बच्चे, औरतें जिस जुल्म और सितम का अब शिकार हैं, अब टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए पूरी दुनिया वो देख रही है और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि दुनिया की ताकतें किस तरफ खड़ी हैं। वो ताकतें जो इंसानियत की बात करती हैं, इंसानी हकूक़ की बात करती हैं, और वो ताकतें जो पूरी दुनिया में मुनसिफाना तरीक़ों की बात करती हैं। आज इसराइल के हमलों की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो रही है, हम देख रहे हैं कि फ़ज़ाई हमलों के बाद गज़ा में 1300 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। हमास के हमलों से इसराइल में हलाकतों की तादाद 1200 तक पहुँच गई है। गज़ा में जंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस के अमले के 16 अरकान भी हलाक हो चुके हैं। इसराइली हमलों में 5339 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में बेघर अफराद की तादाद बढ़कर 3,38,934 हो चुकी है। तकरीबन 2,20,000 अफराद ने अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की हिमायत करने वाली एजेंसी UNRWA के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में पनाह हासिल की है। 15,000 अफराद फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों, जबकि 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी अपने अजीज़ व अक़ारब, पड़ोसियों, चर्च और दीगर मकामात में पनाह ले रहे हैं। इसराइली बमबारी के नतीजे में गज़ा के 2,540 मकानात तबाह या नाकाबिल रिहाइश बन गए हैं, जबकि 22,850 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। गज़ा की जंग में बैनुल-अक़वामी इदारों का रद्द अमल भी सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गज़ा में इसराइली बमबारी और नाकाबंदी के दौरान शहरियों तक खुराक, ईंधन और पानी जैसी अशिया ज़रूरियात पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी ICRC ने खबरदार किया है कि गज़ा के अस्पतालों में बिजली की कमी की वजह से हस्पताल मुर्दाखानों में तब्दील होने का ख़तरा है, और अब ताज़ा खबर यह है कि मुर्दाखानों में भी गुंजाइश नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह ने कहा है कि इसराइल का गज़ा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा है, जिससे शहरी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी अशिया से महरूम हो जाएंगे। आलमी कानून के तहत ऐसा करना ममनू है। इस तमाम इंसानियत सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए आज प्रोग्राम सहाफ़ी में हमने 3 सहाफ़ियों को ख़ुसूसी तौर पे मदऊ किया है, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जलाल अल-फर्रा, जो कि एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में मुकीम हैं, 30 साल से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान में मुकीम हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मंसूर जाफ़र, एडिटर हैं, अरब मीडिया से इनका ताल्लुक़ है, माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता। और हमें अमेरिका वाशिंगटन से ज्वाइन किए हैं जनाब अनवर इकबाल ने, वाशिंगटन DC से डॉन न्यूज़ के नामानिगार हैं और दी इंडिपेंडेंट, DW, टाइम्स ऑफ इंडिया और दीगर इदारों के लिए भी लिखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा जलाल अल-फर्रा, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कोई उम्मीद है अमन की? क्योंकि बातें हो रही हैं कि राब्ते हो रहे हैं, अमेरिका के भी मुख्तलिफ ममालिक से और सऊदी अरब भी मुसलमान ममालिक से राब्ते कर रहा है। कोई उम्मीद नज़र आती है कि जंग फौरी तौर पर रुक जाएगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये कि आपके और आपके नाज़रीन को मैं इस जंग की थोड़ा सा वजूहात बताना चाहता हूँ कि वजह क्या है। शायद आपको याद होगा कि आज से 2-2.5 साल पहले हमारे इसराइल के साथ एक जंग बंदी का मुआहदा हुआ था, ठीक है। और इस जंग बंदी का मुआहदा का कई शराइत भी थी, कई टर्म एंड कंडीशंस भी थे, जिसमें से मस्जिद अल-अक़सा, जिसमें से हमारे जो फ़लस्तीनी कैदी हैं इसराइल की कैद में, जेलों में, इसके बारे में भी। अब खिलाफ इस जंग बंदी का मुआहदा के खिलाफ वर्जी किसने किया है? इसराइल ने किया है। कैसे किया है वो मैं आपको और आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसराइल ने ये किया है कि मस्जिद अल-अक़सा पर लगातार हमला करते रहे, मस्जिद अल-अक़सा की बेहुरमती करते रहे। मस्जिद अल-अक़सा के जहाँ नमाजी पढ़ते हैं, जहाँ बेश इमाम खड़ा होता वहाँ पर पहुँचते थे। हमारे जज्बात से खेलने के लिए हम एक बासियत मुसलमान हैं, हमारे लिए तो मस्जिद अल-अक़सा रेड लाइन है। दूसरी बात
یہ جو ہمارے قیدی ہے فلسطینی قیدی ان کی جیلوں میں ان پر جو تشدد، کتنے قیدی ہیں کل؟ تقریباً 6,500 سے لے کے 7,000 کے درمیان ہے، جن میں سے ایسے ہیں جن کو 30 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے، اور ایسے بھی ہے قیدی ہے جن کو 3 4 عمر قید کی سزا سنایا گیا ہے۔ ان کو بھی ادویات سے محروم، کھانے پینے سے محروم، ان پر باقاعدہ ٹارچر۔ تیسری چیز جو اسرائیل نے خلاف ورزی کی وہ یہ ہے کہ غزہ کی اوپر وقفہ سے بمباری کرتے رہے، بیچ میں کئی بار بمباری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور غزہ کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس میں بھی تیزی لائے ہیں۔ غزہ کے اندر بجلی، پانی، گیس، دوائیں شروع سے نہیں ہیں، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے یہ پابندیاں برقرار۔ حماس نے اور فلسطینیوں نے ہر فارم پر اسرائیل کو وارننگ بھی دی ہے، خبردار کیا ہے کہ آپ مسجد الاقصی کی طرف نہ جائیں، مسجد الاقصی کی بے حرمتی نہ کرے، لیکن انہوں نے نہیں سنی اور آخر میں وہی ہوا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو ساری دنیا کہہ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ جی حماس نے شروعات کی ہے، فلسطینی نے شروعات کی ہے، نہیں جی، حماس کو ایک پکی انفارمیشن تھی، حماس کے پاس ایک پکا رپورٹ تھا کہ اسرائیل تیاری کر رہا ہے غزہ کو برہم نہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے پہلے سے انہوں نے کر لیا حماس ان کے اوپر۔ اچھا، تو مطلب یہ حماس نے پریمپٹ کیا اسرائیل کی؟ یس یہی ہوا۔ منصور جعفر صاحب، یہ فلسطین کا پوائنٹ آف ویو تو سامنے آ گیا، مگر اب جس طرح کے راکٹ فائر بار بار ہوتے رہے اور ہر راکٹ فائرنگ کے بعد اسرائیل رد عمل میں غزہ پر بمباری بھی کرتا رہا، تو آپ کے خیال میں کہاں پہ مسئلہ خراب ہوا؟ یہ جو اسرائیلی سیٹلمنٹ کی پالیسی ہے اور جو مزید زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں فلسطین کی رہائشی علاقوں میں، اور وہاں پہ سیٹلرز کی آبادی جو ہے پھیلتی جا رہی ہے، اس کے رد عمل ہو رہا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے ہر بار یہ تشدد آمیز کارروائیوں کا؟ دیکھیں جی، جب سے اوسلو ایکارڈ کے نتیجے میں ایک امن کا ڈول ڈالا گیا تھا اور ایک امن معاہدے کا سراب دکھا کے یاسر عرفات صاحب کو ٹریپ کیا گیا ایک پیس پروسیس میں، اس میں جو مراحل طے کیے گئے تھے اس اوسلو ایکارڈ پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، وہ فیز وائز تھے۔ اس میں کچھ چیزیں تو اس طرح کی تھی کہ وہ امیجیٹ ہونی تھی، جیسے بلدیہ نما ان کی فلسطینی نیشنل اتھارٹی بن گئی، یاسر عرفات صاحب اس کے صدر بن گئے۔ ایسی حکومت، ایسی ریاست کے جس کی نہ کرنسی اپنی ہونی تھی، نہ جس کا دفاع اپنا ہونا تھا، اس کی ایون سرحدیں متعین نہیں تھی۔ کلیم یہی کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل نے جن علاقوں میں 67 میں قبضہ کیا تھا وہ ویکیٹ کر دے اور ان کے اندر ایک بنے، لیکن اصل جو بون آف کنٹینشن چلی آ رہی ہے اب بھی، جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے کہ اس آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا دارالحکومت کیا ہوگا۔ اسرائیل جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے نہ اب تیار ہے اور نہ آئندہ 100 سال تک تیار ہوگا کہ وہ بیت المقدس آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت نہیں بننے دینا چاہتے، اور فلسطینی جو ہے اس سے 1 انچ بچ کرنا نہیں چاہتے۔ یہی وہ ایک ایسا نقطہ تھا کہ جس پہ اس پورے پیس پروسیس کے بعد بھی یاسر عرفات صاحب کا ان سے اختلاف ہوا، اور پھر انہیں سن 2000 میں ان کے رام اللہ کمپاؤنڈ میں کنفائن کر دیا گیا، جہاں انہیں ایک سلو پوائزننگ کے پروسیس کے ذریعے جو ہے اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا، اور وہ مسجد اقصی بیت المقدس میں دفن ہونے کی اپنی خواہش اور وصیت دل ہی میں لے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ وہ ایسی ریڈ لائنز ہیں، اور اس کے بعد جو مقدس مقامات ہیں، اس میں صرف مسلمانوں کے مقدس مقامات نہیں ہیں، یہودی اور خاص طور پہ یہ صہیونی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کرسچنز کے بھی چرچ ہیں ان کو گراتا ہے، ان کی بھی قبرستانوں کو تباہ کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کیونکہ فلسطین جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں پہ بہت سے ادیان کے مقدس انبیاء جو مدفون بھی ہیں، وہ آئے بھی ہیں، ان کی تبلیغ بھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جو مسجد ابراہیمی ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے موسوم ہے، وہ ویسٹ بینک ایریا کے شہر الخلیل میں ہے، وہ ایک ایسا ہسٹوریکل مونومنٹ ہے، اور جس کے گرد ابھی یہ سارے ابراہم اکارڈ ہوئے ہیں۔ چلیں، یہ تو ایک تاریخ ہے اور ہمارا جذباتی لگاؤ ہے فلسطین کی سرزمین کے ساتھ بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کا، مگر اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ حماس نے پہل کی اور کارروائی کی اور اسرائیل جو ہے مشتعل ہوا، اور شاید اسرائیل ایک ایسے ہی وقت کے انتظار میں تھا اور اسی لیے وہ یہ کشیدگی برقرار رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر ایسی کشیدگی یا حملے کے بعد پھر فائدہ الٹیمیٹلی اسرائیل کو ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جو ماضی میں جنگیں ہوئی ہیں 2007 سے آنورڈ، اس کا اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو ہر جنگ کے بعد اسرائیل بھی کمزور ہوا ہے، اور بالخصوص ابھی جو موجودہ جنگ ہوئی ہے
اس کا جو پلاننگ آپ کہہ لیجئے حماس کے پارٹ پہ، انہوں نے اپنی جو ملٹری مائٹ ہے یا جو بھی ان کی اسٹرینتھ ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ وہ کتنے متوازن قسم کے ہتھیار ہوں یا اس کے ساتھ لڑیں گے، لیکن انہوں نے اس وقت جو پولیٹیکل انرسٹ اسرائیل کے اندر پایا جاتا تھا اس کو انکیش کیا ہے، اس کو ٹیپ کیا ہے، کیونکہ نیتن یاہو نے جو کرپشن کے مقدمات میں ماخوذ تھے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، تو انہوں نے سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کے لیے یا اس کے اختیارات کو کرٹیل کرنے کے لیے ایک نام نہاد اصلاحات کا پروسیس شروع کیا، جس کو ان کی سول سوسائٹی نے بھی ریجیکٹ کیا، ان کی عدلیہ نے بھی ریجسٹ کیا، ان کی پارلیمنٹ نے بھی ریجسٹ کیا، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ جو انتہا پسند دائیں بازو کے کچھ وزراء شامل ہیں، گویر جیسے اور اسی نوعیت کے دوسرے نام جو ہیں، انہوں نے ان کو پش کیا کہ نہیں آپ کنفرنٹیشن میں جائیں، اس حد تک چلے گئے کہ 26 ہفتے ہو گئے مسلسل ان کی جو تل ابیب کی کابلان سٹریٹ ہے وہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں ان کے ریزروسٹ، ان کے ایئر فورس پائلٹ، ان کی فوج، ان کی سول سوسائٹی کا ہر سیگمنٹ، ٹریڈ یونین، تمام کے تمام سڑکوں پہ ان کے خلاف تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس صورتحال کو ظاہر ہے حماس ایک آرگنائزیشن ہے، ادارے اپنے ریجن میں کام کرتی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ اب سیاسی طور پہ یہ بہت کمزور ہیں، تو ان پر اگر وار کیا جائے، ان پر حملہ کیا جائے تو وہ کارگر ہوگا، اور بہت حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ دیکھیں الٹیمیٹلی نقصان تو زیادہ پھر دیکھیں جی جنگ کی تو ڈائنامکس ظاہر ایسی ہی ہے کہ جو کمزور ہے یا جو تھوڑا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلسطینی جو ہیں وہ تو ازل سے ہی حالت جنگ میں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی انور اقبال صاحب، امریکی وزیر خارجہ بھی اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور 2 بحری بیڑے بھی امریکہ کے اسرائیل کی مدد کو پہنچ چکے ہیں، تو یہ امریکہ کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس حوالے سے کوئی مثبت رول ادا کر سکتا ہے؟ مثبت اور منفی کی ڈیفینیشن تو ہر سننے والا اور بولنے والا اپنے مطابق کرے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکہ میں اس وقت صورتحال ہے اس کے مطابق امریکی انتظامیہ جو کر رہی ہے اس میں امریکی عوام کی اکثریت کی حمایت ان کو حاصل ہے۔ اس وقت امریکہ میں بہت زیادہ ہمدردیاں ہیں اسرائیل کی حمایت میں، اور یہ ایک تجویز یہاں بار بار اٹھتی ہے۔ آج بھی ابھی میں آپ سے گفتگو کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں بھی یہ سجیسٹ کیا گیا کہ غزہ کو خالی کرا لیا جائے، فلسطینیوں کو وہاں سے بالکل نکال دیا جائے اور وہاں جا کے یہودیوں کو آباد کیا جائے، اور اس طرح کی تجاویز کی یہاں بڑی پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ اس میں امریکی عوام کی خواہشات شامل ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جو امریکی مخالف قوتیں ہیں، روس ہے، چین ہے، جو سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبر بھی ہیں، ان کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا اگر ایسی کسی پالیسی کے لیے امریکہ عملی انداز میں جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے؟ اس میں اگر وہاں کوئی مثلا غزہ کو خالی کرانے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال ہے چین اور روس دونوں اس کے خلاف ووٹ دیں گے۔ سیکورٹی کونسل میں اگر کوئی بات ہوئی تو وہ ویٹو ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے سیکورٹی کونسل کے ذریعہ کام نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایسا کام ہوا تو پریشر ڈالا جائے گا۔ مسئلہ اس وقت یہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جارڈن اور ایجپٹ دونوں جو ہے اپنے بارڈر کھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب تک وہ بارڈر نہ کھلیں ظاہر ہے فلسطینی کہیں نہیں جا سکتے، تو وہ پریشر ڈالا جائے گا اور جارڈن پہ اور ایجپٹ پہ اقوام متحدہ کے بغیر کہ وہ اپنے بارڈر کھولیں تاکہ ان کو وہاں باہر نکالا جا سکے۔ جبکہ مصر نے تو صاف منع کر دیا، انہوں نے کہا سامان پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی ون وے ہوگی ٹریفک کے، وہاں سے آپ امداد لے کے غزہ جائیں، لیکن غزہ سے لوگ نہیں آئیں گے۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایکسیس نہیں مل رہی ہے۔ تو انور اقبال صاحب، 22-25 لاکھ غزہ کی آبادی ہیں، تو یہ خالی کرانے کا مطلب کیا ہوگا، اور یہ لوگ کہاں جائیں گے، کس ملک میں جائیں گے، اور کیا گارنٹی ہے کہ جب یہ بارڈر کراس کر کے اپنے پڑوسی مسلمان ممالک میں نہیں جائیں گے تو اسرائیل بعد میں انہی کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے آپ کو مزید اس خطے میں نہیں پھیلائے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد آپ سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کے غزہ پر حملے اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر۔ انور اقبال سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار واشنگٹن سے ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے۔ انور اقبال صاحب، سوال وہی ہے کہ اگر یہ امریکہ میں تجویز آ رہی ہے کہ اسرائیل کی مدد کی جائے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے، اس کا کیا مطلب ہے پڑوسی ممالک کے لیے اور اسلامی دنیا کے لیے، اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کا پیچھا کرتے کرتے
اپنے آپ کو مزید نہیں پھیلائے گا اور مزید اسلامی ممالک پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو کرنا آسان نہیں ہوگا، یعنی خواہشات کا اظہار اپنی جگہ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عرب ملک اس طرح اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو لینے پہ تیار ہوگا۔ ایک ان ماس جائیں گے، ایک جگہ آباد ہوں گے، پھر ان کے لیے بہت بڑا پولیٹیکل اور ایموشنل ایشو بنے گا، ان کے عوام سے ان کے تعلقات بنیں گے اور ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں جو بھی حکومت جو ہوسٹ بنے گی اس کے قابو میں بات نہیں ہوگی اتنی بڑی تعداد میں اپنے لوگوں کو قابو میں رکھنا، اور پھر اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ اگر ان علاقوں سے کارروائی ہوتی ہے، ظاہر ہے فلسطینی خاموش تو نہیں بیٹھیں گے جب ان کو آپ اپنے ملک سے نکال دیں گے، تو جب وہ کارروائی ہوگی تو پھر اسرائیلی فوجیں ان ملکوں میں بھی چلی جائیں گی۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تجویز اپنی جگہ، لیکن اس پر عمل درآمد اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اول تو اس طرح اتنے سارے لوگوں کو نکالنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو بہت بڑی فوج چاہیے، دوسرے وسائل چاہیے، دوسرے آباد کرنے کے لیے وسائل چاہیے، چوتھے علاقائی بلکہ سب سے اہم سب سے پہلے علاقائی ملکوں کی منظوری چاہیے۔ تو ایک ایسی تجویز ہے جس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ جلال الفرا صاحب، آپ کے نزدیک فلسطینیوں کو اگر مجبور کیا بھی جاتا ہے کہ وہ اپنے غزہ سے نکل جائیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے فلسطینی۔ میں آپ کے ناظرین کو اور آپ کے مہمانوں کو میں یہ گارنٹی دوں گا، فلسطینی مریں گے غزہ کے اندر، وہاں سے نہیں جائیں گے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے غزہ کے اندر، کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ بات طے ہے، یہ پہلی تو کوشش نہیں ہے۔ 2014 میں بھی آپ کو یاد ہوگا اسرائیل نے بھی یہی کوشش کی ہے، نہیں جائیں گے فلسطینی ادھر رہیں گے۔ ہاں یہ ضرور ان کا قتل عام ہوتا رہے گا، مزید اور شہید ہوں گے۔ ابھی تو خیر 1500 کے قریب ہو چکے ہیں اور زخمی ہزاروں میں ہوں گے، بہت زیادہ شہید ہوں گے۔ لیکن ایک سوال، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان ان کے لیے کہ وہ فلسطینی کو غزہ سے نکال دیں گے؟ نہیں، یہ بالکل فلسطینی نکلیں گے نہیں ہے، یہ آپ تسلی رکھیں۔ اور جو ہمارے آس پاس ممالک ہے، آس پڑوس ملک ہے، مصر ہے اور جوردن ہے، آپ کے توسط سے میں ان کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فلسطینی کہیں بھی اپنے شہر کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اچھا، مصر اور جارڈن اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ کتنی مدد کر رہے ہیں فلسطینیوں کی؟ وہاں پہ غزہ کا بھی ایک بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، تو پڑوسی ممالک کس حد تک؟ نہیں، مدد تو مذمتیں بہت کر رہے ہیں، مذمتیں بہت کر رہے ہیں، باقی مدد ہمیں تو نظر نہیں آ رہے سر۔ کائنڈلی یہ میری دنیا کو سنا دے، مدد دے تو ہے، مذمتیں چل رہی ہیں، میٹنگز چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں، انٹرویوز چل رہی ہیں، باقی زمین پر کوئی ہمیں مدد ابھی تک نظر نہیں آیا۔ اگر مدد ہوتا تو آج اس وقت غزہ کا حال یہ نہ ہوتا جو اس وقت موجود ہے۔ غزہ مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر، میں غزہ کا رہنے والا ہوں، میں خان یونس علاقہ کا رہنے والا ہوں، مجھے خود پتہ ہی نہیں کہ میرے میں خان یونس کا ہے سر، میں غزہ کا ہوں، میں خان یونس کا ہے، میرے 6 بھائی ہیں، 6 بہن ہیں، مجھے ابھی پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کدھر، وہ کس حال میں ہے، کدھر ہی مدد ہے سر، مدد 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 کوئی مدد نہیں۔ کب بات ہوئی آپ کی رابطہ؟ بعد جنگ کے دوسرے دن بھی بات ہوئی ہے۔ ابھی تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 80% سے زیادہ فلسطین غزہ کے اندر بجلی نہیں ہے، پانی نہیں، لوگ پیاسے ہیں سر، پیاسے ہیں لوگ، ابھی پانی کے لیے جا رہے تھے، ہاسپٹلوں میں جا رہے تھے پانی لینے کے لیے، پانی نہیں ہے، کھانے پینے نہیں ہے، رہنے کا سونے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے 2 تو 4 ٹکڑا کیا ہوا میں ہمارے بچوں کو۔ تو او آئی سی کا اس میں کیا رول ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا مطیع اللہ صاحب، میں آپ کو ویسے ہی، میں جیسے آپ کو سمجھتا ہوں ویسے ہی آپ ہیں۔ پہلے بات تو یہ او آئی سی کو تحلیل کرنی چاہیے، کائنڈلی یہ میرا پیغام پورا دنیا کو سنا دے، یہ اس او آئی سی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ او آئی سی جس نے کسی مسلمان کی تحفظ نہیں کر سکا، نہ فلسطین میں، نہ کشمیر میں، نہ برما میں، نہ کہیں بھی، آپ مجھے بتائیں او آئی سی نے ہمارے لیے کیا کیا سر؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو تحلیل کرنے چاہیے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے او آئی سی کے۔ سوال یہ ہے کہ تحلیل ہونے کے بعد جو محلول بنے گا وہ کہاں استعمال ہوگا؟ ہاں بالکل، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ تحلیل ہو کر بھی کیا فائدہ ہوگا کسی کو، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔
اچھا یہ جو پاکستان نے پوزیشن لی ہے منصور جعفر صاحب کہ پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے عالمی برادری جنگ بندی ممکن بنائے، تو پاکستان کے پوزیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان کچھ مزید بھی کر سکتا تھا یا؟ دیکھیے جی، پاکستان تو جو کر سکتا تھا اس نے وہ کیا ہے، خاص طور پہ ابھی جو وزیر اعظم صاحب نے بیان جاری کیا ہے ریسنٹلی اس کرائسس کے جیسے یہ سامنے آیا، تو وہ بیان جو ہے وہ پاکستان کا جو ایک اسٹیبلشڈ موقف تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں کسی دور میں پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کا کارنر سٹون ہوا کرتا تھا، تو اس سے جو ڈیویشن نظر آتی ہے ہمیں اس میں، کیونکہ اس میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو بات کی گئی ہے، تو اسرائیل تو ان کو فریق ماننے کو تیار نہیں ہے، تو دوسری ریاست کیسے مانے گا؟ ابھی UNGA کا اجلاس ہوا ہے، تو اس میں جب محمود عباس صاحب خطاب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں روسٹرم پہ، تو اسرائیل کا جو نمائندہ ہال میں بیٹھا وہ اٹھ کے چلا گیا، تو اس حد تک تو ایکسیپٹنس لیول ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دوسری ریاست دیں گے؟ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ جو منتقلی کی بات کی جا رہی ہے آباد کاری کی، دیکھیے جو اوسلو اکارڈ میں جو چیزیں ڈیفر کی گئی تھی اس میں ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ جو فلسطینی وہاں سے ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کا رائٹ آف ریٹرن، یہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ رائٹ ہے، UN مانتا ہے اس کو کہ جہاں سے فورسبلی ڈسپلیس کیا جائے گا انہیں حالات نارمل ہونے پہ واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ اسرائیل جس طرح مسجد اقصیٰ کو دارالحکومت ماننے کو تیار نہیں ہے، بیت المقدس کو، اسی طرح وہ فلسطینیوں کے اس رائٹ آف ریٹرن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں ڈائسپورا دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، یہ اگر اپنے اوریجنل نیٹو پلیسز پہ واپس آ جائیں گے اور کل کو ہم کوئی جمہوری الیکشن کراتے ہیں، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ لوگ اکثریت میں چلے جائیں گے، مر کے تو انہوں نے یہودی ساری دنیا سے لا کے وہاں اپنی نام نہاد اکثریت بڑھائی ہے۔ اور یہ جو ٹرانسفر کا پروجیکٹ ہے یہ نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان کو ٹرانس جارڈن کہا گیا کہ جی آپ دریائے جارڈن عبور کر جائیں، اور مصر کا جو علاقہ صحرائے سینا ہے اس میں پش کرنے کے لیے، تو یہ ایک لحاظ سے ان کو، اور فلسطینی جو ان کی کمٹمنٹ ہے اپنی زمین کے ساتھ، آج بھی آپ دیکھیں جو 70-72 کی دہائی میں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، وہ ایسی پرانی چابیاں آپ کو لیے پھریں گے اپنے گھروں کی، اور اس کو وہ جب ایسے دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو اپنا قبلہ اول نظر آتا ہے، مسجد اقصیٰ نظر آتی ہے، اور یہی انہوں نے میسج جو ہے وہ اپنی یوتھ کو ٹریول کیا، اپنے بچوں کو ٹریول کیا۔ کوئکلی میں انور اقبال صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں کوئکلی میں چاہوں گا جلال الفرا، کس قسم کے وہاں پہ اس وقت ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ فلسطینی آبادی کے خلاف؟ اسرائیل اس وقت فضائی حملہ کر رہے ہیں، فضائی حملے وہ بھی معصوم شہروں کے اوپر ہیں، معصوم شہریوں کے اوپر ہیں، بلڈنگز، گھر، سکولز، ہاسپٹلز پہ بمباری کیا جا رہا۔ اسرائیل زمین پر نہیں آ رہا ہے لڑنے کے لیے، جنگجو سے، جنگجو کو چھوڑ کے جو حماس ان کو چھوڑ کر وہ ایک معصوم اور نہتے ایک شہروں کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ اچھا یہ جو ہم نے سنا تھا کہ کلسٹر بم اور فاسفورس بم استعمال ہو رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے، کوئی ایویڈنس آیا سامنے؟ سر ابھی تک تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اب تک جو ہے وہ یہی ہے کہ بمباری ہے، فضائی حملے ہو رہے ہیں، وہ بھی معصوم شہری۔ ٹھیک ہے، میں انور اقبال صاحب میں کوئکلی عام ناظرین کے لیے سمجھنے کے لیے، کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکہ کے اندر حکومت تو ایک بات ہے مگر عوام کے اندر لوگوں میں بھی بہت حمایت پائی جاتی ہے، اس کی کیا پولیٹیکل اور سائیکولوجیکل اور یا پھر اکنامیکل ریزنز ہو سکتی ہیں؟ بالکل، اس پہ میں بھی بات کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس اور ایک بات پہ بھی غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو کوشش تھی سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب لانے کی اور سفارتی تعلقات قائم کرنے کی، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ وہ سب سے اہم سوال ہے جو سب سے امیڈیٹ، یا تو وہ اس کا پرے بن جائے گا، یعنی وہ یہ کام نہیں ہوگا۔ سعودی حکومت نے تو اعلان کیا ہے کہ وہ تمام عمل رک گیا، تو بس پھر تو یہ سب سے بڑا جو سب سے بڑا ہدف جو تھا وہ تو یہی تھا، جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا، اور اس وقت سارا فوکس جو ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پریکٹیکلی جو چیز ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے وہ یہ ہے۔ رہی بات کہ امریکہ میں کیوں حمایت ہے، امریکہ اور یورپ کا ایک ہسٹری ہے، ایک پریزنس ہے سینکڑوں سال سے یہودیوں کی، اور ان کے تعلقات بن گئے ہیں آہستہ آہستہ لوگوں کے ساتھ، ورنہ یہی امریکہ تھا جہاں 1940s تک
نیو یارک میں ریسٹورانوں میں لکھا ہوتا تھا جوز ناٹ الاؤڈ، لیکن اب وہی امریکہ ہے، وہاں دیکھ لیں ان کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، یہودی بچے پڑھتے ہیں امریکہ میں، سمجھا جاتا ہے کہ جس محلے میں جو بھی یہودی اسکول ہو وہ تعلیم میں سب سے اچھا ہوگا، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس اسکول میں داخلہ ہو، جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں سارے بڑے پروفیسر یہودی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوئی ہے یورپ میں اور امریکہ میں بھی، وہ یہ ہے کہ جو ہمدردیاں ہوتی تھیں فلسطین سے، فلسطینیوں سے اور دوسرے کازز پہ مسلمانوں سے، ان میں سب سے پیش ہوتے تھے بائیں بازو کی تنظیمیں ہوتی تھیں، وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں اس وقت، تو بلکہ ان کا تقریباً وجود نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس وقت یہ حالت ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ ایکسٹریم رائٹ اور مائلڈ رائٹ میں ہے۔ جو مائلڈ لوگ ہیں، جو آپ یہ سمجھ لیں کہ بیچ کے جو مڈل آف دا روڈر ہیں، وہ بھی ان کی بھی ہمدردیاں ظاہر اسرائیل کے ساتھ ہیں، جو ایکسٹریم رائٹ ہیں ان کی بھی ہمدردیاں ہیں۔ تو جو وہ لوگ تھے جو اس طرح کے کاز پہ اسٹینڈ لیتے تھے وہ بالکل پش ہو گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو مثلاً وہاں جو ہارورڈ میں 31 تنظیموں نے ایک اعلان کیا تھا حمایت میں فلسطینیوں کی، اس پہ دیکھیں ان پہ اتنا پریشر بن رہا ہے کہ کئی اپنے آپ کو سے علیحدہ کرتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہاں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مجبور کیا جائے ہارورڈ یونیورسٹی کو کہ ان کے ناموں کا اعلان کیا جائے، اور اس کے بعد امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ہم ان کا نام حاصل کریں گے اور ان کو مستقبل میں ہر قسم کی جاب سے بلیک لسٹ کر دیں گے۔ تو یہ امریکن بزنس جو کمیونٹی ہے اس کے اوپر بھی اسرائیلی کمیونٹی کا بہت ہولڈ ہے، بہت لمبی پریزنس ہے، آج کی نہیں سینکڑوں سال کی، اور اس کی وجہ سے یہاں بہت گہری جڑیں ہیں اور تعلقات ہیں۔ آپ دیکھیں نا کوئی بھی رولنگ فیملی جو ہے امریکہ کی، آپ دیکھ لیں ٹرمپ صاحب تو ایکسٹریم رائٹ کے تھے، ایکسٹریم رائٹ کے لوگ عموماً یہودیوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن ان کے داماد یہودی تھے۔ اسی طرح دیکھیں ہلری کلنٹن جو ہیں ان کے داماد یہودی ہیں۔ اس طرح آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی لیول پہ چلے جائیں، آپ کو ان کی پریزنس نظر آتی ہے۔ آج جو وزیر خارجہ صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے جو بڑا اپنا ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ وہاں دیا ہے نیتن یاہو صاحب کی میت میں، انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ میں یہاں ایز این امریکن نہیں آیا، میں ایز اے جیو یہاں آیا ہوں۔ تو یہ لیکن ہمیں حیرت ہوتی ہے نا اس بات پہ، امریکہ میں یہ کہنا کہ میں جیو ہوں تو وہاں بالکل ڈفرینٹ معنی لگتا ہے، پاکستان میں ڈفرینٹ معنی لگتا ہے۔ نہیں، میں جہاں انہوں نے بات کی میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں۔ فخر کی بات سمجھی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے کوئی ترکی میں چلے جائیں حکمران تو وہاں جا کے کہیں کہ میں اپنے آپ کو زیادہ ترکش سمجھتا ہوں، پر وہ ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہے۔ انور اقبال صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے ہمارے لیے، اوبیسلی یہ بڑا حیران کن ہے۔ مگر جعفر صاحب آپ کے خیال میں یہ جنگ کا دائرہ پھیل بھی سکتا ہے، اور کیا روس کے لیے اب یہ موقع ہے کہ وہ یوکرین میں ہونے والی جنگ کا حساب برابر کرے، یا اس حد تک معاملات جا سکتے ہیں، یا عملی طور پہ بظاہر یہ ممکن نظر نہیں آتا؟ دیکھیں جی، آج اس کے جو تھوڑا سا ہمیں اشارے ملے ہیں، خاص طور پہ جو اسرائیل سے اٹیک کیا گیا ہے، ایک تو دمشق کے ایئرپورٹ پہ اور حلب کے ایئرپورٹ پہ، تو یہ انڈیکیشن جو ہے، اور اسی طریقے سے جو جنوبی لبنان کا فرنٹ ہے وہاں سے بھی آف اینڈ آن جو راکٹ باری ہو رہی ہے ساؤدرن اسرائیل کی طرف، تو یہ بھی ایسی حزب اللہ کی طرف سے، اور اس میں خود ابھی لاسٹ ٹائم تو حماس نے خود کلیم کیا کہ ہم جنوبی فرنٹ پہ بھی موجود ہیں۔ لیکن روس اس میں کس حد تک آ سکتا ہے؟ کیا وہ پڑوسی ممالک کی حد تک آ سکتا ہے، یا براہ راست غزہ کے اندر بھی کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھیں غزہ کے اندر تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس انداز سے کچھ کر سکے گا، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیریا کے اندر جو ان کی بندرگاہ ترتوز کی ہے، ان کے بڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہاں، آئل کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، تو وہ یقیناً ان کو سیف گارڈ کرنا چاہے گا کہ جس مشکل سے انہوں نے بشار الاسد کو نکالا ہے اپنے کمیونسٹ سوشلسٹ دوست ہونے کے ناطے، تو وہ دوبارہ اس میں نہ پھنس جائیں۔ اور کیونکہ گولان ہائٹس کا بھی ایک ڈسپیوٹ آلریڈی موجود ہے، اور ٹرمپ صاحب جاتے ہوئے یہ تحفہ بھی دے گئے تھے کہ یہ ہمارا یہ اسرائیل کا حصہ ہے، تو اسرائیل اب کس کس حصے کو سنبھالے گا یہ آنے والے دن ہی بتا سکتے ہیں جب جنگ کا دائرہ وہ پھیلائیں گے۔ اور دوسرا دیکھیے ابھی مصر کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مصر میں اگلے یعنی دسمبر میں جو ہے صدارتی الیکشن ہونا ہے، اور ساری عرب دنیا بشمول سی سی صاحب انہیں تیسری بار صدر دیکھنا چاہتی ہے۔ ادروائز جتنا بھی وہاں پہ یہ پوسٹ مرسی صاحب سینیریو ہے وہ ایک ہی آن میں پلٹ جانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2006 میں حماس نے الیکشن جیتا تھا یہاں
ویسٹ بینک میں، غزہ میں اور اس میں 75% نشستیں لی تھی، اور اس وقت مصر کی چیخیں نکل گئی تھی کہ یہاں ایران آ کے بیٹھ گیا ہمارے۔ اچھا، تو وہ کوریڈور کیوں نہیں فراہم کر رہے وہ فلسطینیوں کے لیے؟ مصر نے جو اس کا ہیومینیٹیرین کوریڈور اوپن ہے، انہوں نے جو اپنے عریش ایئرپورٹ ہے وہ ون وے ٹریفک کے لیے کھول دیا کہ آپ امداد بھیجیں، یہاں سے ہم اس کو ڈسپیچ کریں۔ ون وے ٹریفک کے لیے؟ تو یہ ون وے کیوں؟ ون وے یہ ہے کہ یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا باہر۔ یہ تو پھر انہوں نے کہا ہے، مصر نے صاف کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں سے فلسطینی آئیں، کیونکہ وہ اس بات پہ ان کی کوئی انہوں نے ڈیسیشن نہیں لیا کہ وہ فلسطینیوں کو وہاں سے باہر بھیجنے کی حمایت کریں گے یا نہ۔ خاص طور پہ جو یرغمال اسرائیلی فوجی ہیں یا سویلینز ہیں جو فلسطینیوں کے جو حماس کے پاس ہیں، تو ان کے ساتھ تو کسی بھی ملک میں جانا تو اس ملک کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے تو سیف پیسیج بھی مصیبت ہے نا۔ سر دیکھیں، میں عرض کروں نا، یہ وہم ہے اس مصر کو، مصر حکومت کو، کہ ان کو ایک وہم، ایک خوف ہے کہ فلسطینی ہماری طرف ہجرت کریں گے۔ نہیں کریں گے ہجرت، بالکل نہیں کریں گے۔ اچھا کوئکلی جعفر صاحب، میں ایران کیا اس میں رول اب آنے والے وقتوں میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایران تو بھی بہت ہی ایک ٹیسٹ سے سپورٹ ان کی موجود ہے، اور ابتدا میں جس طریقے سے ان کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس کو کیٹیگوریکلی ان کے پریزیڈنٹ نے بھی، ان کی فارن آفس نے بھی ڈینائی کیا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ ضرور کہا خامنہئی صاحب نے کہ ہم ان مجاہدین کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ اچھا انور اقبال صاحب، کوئکلی اسرائیل کے اندر اس کو اسرائیل کا 9/11 کہا جا رہا ہے، تو کیا فیلنگ ہے امریکہ میں کہ یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا اور یہ واقعی 9/11 کی طرح انتہائی اسپیکٹیکولر ایک کامیاب آپریشن تھا جو حماس نے کیا؟ دیکھیے نا، یہ تو انہوں نے جو زلمہ خلیل زاد صاحب ہیں، ان کے جو سابق سفیر رہے ہیں عراق میں اور افغانستان میں، اور ان کے جو مندوب رہے ہیں نیگوسیشنز میں طالبان کے ساتھ، انہوں نے تو اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے ہمارا، ہمیں پتہ کہ کیوں نہیں چلا۔ رہی بات کہ اسرائیل کا 9/11، بالکل یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا 9/11 ہے، اور اسرائیل کو اسی طرح ریئیکٹ کرنے کا حق حاصل ہے جس طرح امریکہ کو تھا افغانستان میں۔ تو جلال، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل اس کو 9/11 سمجھ رہا ہے تو پھر اسرائیل اس کو بنیاد بنا کے کسی بھی ملک پہ اپنا سیلف ڈیفنس کا نام لے کے حملہ کر سکتے ہیں؟ 9/11 کا انہوں نے اس لیے دیا ہے نا کہ ان کو جواز چاہیے نا فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کا۔ یہ جو ابھی اس وقت کر رہے ہیں غزہ کے اوپر، ان کو جواز چاہیے۔ 9/11 ہے ہمارے اوپر، ایک ہمارے ساتھ یہی شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پر بڑا ظلم ہوا۔ اینٹنی نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے حماس کو ایکویٹ کیا داعش کے ساتھ، ہاں نا، وہی بات ہے نا، پلان وہی ہے۔ جواز، ان کو جواز چاہیے کہ جی ہم جو ابھی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہمارا حق ہے، یہ داعش ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ بھائی میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو بھی فلسطین میں ہو رہا ہے یا جو بھی فلسطینیوں نے کیا ہے یہ ان کا حق ہے۔ قابض سے لڑنا یہ قانون کے، یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ہمارا جنگ رہے گا انشاءاللہ تعالی، ختم نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ منصور جعفر، جلال الفرا اور انور اقبال صاحب۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایک سیاسی جنگ کی جو پاکستان میں شاید ازل سے جاری ہے، اور یہ جنگ ہے جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے بیچ۔ آج پاکستان میں 12 اکتوبر کو بطور یوم سیاہ یاد رکھا جا رہا ہے، اور یہ وہ 12 اکتوبر ہے جب 1999 میں اس وقت کے فوجی جنرل مشرف نے حکومت کا تختہ الٹ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا تھا۔ ایک بریک کے بعد اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ویلکم بیک صحافی پروگرام میں۔ آج ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ یہ بات کسی ایک جماعت کی نہیں، پوری قوم کی ہے۔ جب بھی آئین کو پامال کر کے فوجی بغاوت کی جاتی ہے، ملک میں مارشل لا لگایا جاتا ہے، تو یہ یقینی طور پہ صرف آئین سے ہی نہیں ملک سے بھی غداری ہوتی ہے۔ آج کے دن 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے حکومت کا تختہ الٹ کے فوجی بغاوت کی اور اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت وزیر اعظم کون تھا، مگر جو بھی تھا اس کا نام نواز شریف تھا۔ اور اقتدار پہ قبضہ کرنے کے پہلے کے حالات کیا تھے، مختصراً آپ کو اپنی نوجوان نسل کے لیے یاد دہانی کے لیے، اس قوم کی یاد دہانی کے لیے ایک مختصراً پس منظر آپ سے شیئر کرتے چلتے ہیں۔ یہ بات ہے کارگل کے اوپر مہم جوہی کی، جو بات میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ان سے پوچھے بغیر ایک ایسے وقت میں کی گئی جب بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی پاکستان آئے، مینار پاکستان گئے اور لاہور بس سروس کے منصوبے کا آغاز ہوا۔ یہ وہی وقت تھا کہ اس کے فوراً بعد ہی کارگل کے اوپر چڑھائی ہوئی، اور بعد میں وزیر اعظم نواز شریف نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ان سے پوچھے بغیر کی گئی تھی۔
بظاہر وزیر اعظم نواز شریف نے اسی مہم جوئی کے رد عمل کے طور پہ جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرنے کے احکامات جاری کیے اور یہ احکامات 12 اکتوبر 1999 کو ہی دیے گئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو شام 6 بجے کے قریب اچانک ٹی وی پر خبر نشر ہوئی کہ حکومت نے فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کو ہٹا کر جنرل ضیاء الدین بٹ کو ملک کا نیا آرمی چیف مقرر کر دیا ہے۔ بیرون ملک دورے سے وطن واپس آنے والے جنرل پرویز مشرف نے فیصلے کو رد کر دیا اور ان کے حکم پر وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف اس وقت ہوا میں تھے، جہاز میں تھے، جب ان کے کور کمانڈرز نے یہاں پاکستان میں حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ سرکاری ٹی وی، ریڈیو، تمام ہوائی اڈوں کا کنٹرول فوج کے ہاتھ میں آ گیا۔ 14 اکتوبر کو جنرل پرویز مشرف نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، اس وقت کے نام نہاد ماسٹر آف دا روسٹر تھے، انہوں نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا اور ان کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 12 رکنی بینچ نے پرویز مشرف کے اقتدار پر قبضے کو جائز قرار دیا۔ بعض ازاں پارلیمنٹ نے 17ویں ترمیم کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کو آئینی قرار دیتے ہوئے ان کی منظوری بھی دے دی۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کے بعد جو ایک پی سی او جاری کیا تھا اس پہ کچھ ججوں نے حلف لینے سے انکار کیا تھا اور اس میں چیف جسٹس سید عثمان صدیقی بھی شامل تھے، اور یوں وہ عدلیہ سے ہٹ گئے اور جسٹس ارشاد حسن خان جنرل پرویز مشرف کے چیف جسٹس بن گئے۔ 2000 میں نواز شریف کو ایک معاہدے کے تحت جلا وطن کر دیا گیا۔ 2002 کے انتخابات مینج ہوئے، کاف لیگ جیسی جماعت بنائی گئی اور شوکت عزیز جیسے وزیر اعظم بنے۔ 3 نومبر 2007 کو پھر مارشل لا لگایا گیا۔ افتخار محمد چودھری جیسے چیف جسٹس صاحبان جو ہے ان کو برطرف کر دیا گیا اور ان کو ہٹانے کی کوشش نے وکلا تحریک کو جنم دیا اور جنرل مشرف جیسے عامر کو استعفیٰ دینا پڑا اور افتخار محمد چودھری بحال ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے 31 جولائی 2009 کے فیصلے میں پرویز مشرف کے اقدام کو آئین سے سنگین غداری کے مترادف قرار دیا۔ 17 دسمبر 2019 کو جسٹس وقار سیٹھ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی ٹرائبونل نے جنرل پرویز مشرف کو آئین سے سنگین غداری کا مرتکب قرار دے کر سزائے موت سنا دی۔ اس فیصلے کی سب سے اہم بات جو کہ شاید باقاعدہ فیصلے کا حصہ تو نہ بن سکی اور صرف ایک جج کی رائے ٹھہری، وہ اس ٹرائبونل کے سربراہ جسٹس وقار سیٹھ کا فیصلہ تھا۔ جسٹس وقار سیٹھ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور اس ٹرائبونل کے سربراہ تھے۔ ان کے فیصلے کا ایک پیراگراف جو ہے وہ قانونی طور پہ قابل عمل تو نہیں تھا کیونکہ 2 ججوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، مگر وہ پیراگراف تاریخ کا حصہ ضرور بن گیا۔ اور اس پیراگراف میں جسٹس وقار سیٹھ لکھتے ہیں، ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ مفرور مجرم یعنی جنرل پرویز مشرف کو پکڑنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں اور اسے یقینی بنائیں کہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے، اور اگر وہ وفات پا جاتے ہیں تو ان کی لاش کو گھسیٹ کر اسلام آباد میں ڈی چوک پر لایا جائے اور 3 دن کے لیے لٹکایا جائے۔ یقیناً ایسے الفاظ عدالتی فیصلوں میں قابل اعتراض ہیں اور یہ روایت بھی نہیں، مگر اب یہ الفاظ فیصلے کا حصہ نہ صحیح پاکستان کی تاریخ کا حصہ ضرور بن گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پھر اس میں شاید جنرل پرویز مشرف، جنرل ضیاء الحق اور فیلڈ مارشل ایوب خان جیسے مارشل لا کی ضرورت نہیں پڑی، اور اس کے بعد جو بھی جنرل آئے چاہے وہ جنرل کیانی ہوں جنہوں نے 2 مئی کو ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے میمو کمیشن کا ایک ڈرامہ کھڑا کر کے ایبٹ آباد آپریشن سے توجہ ہٹائی اور کیری لوگر بل پہ حکومت سے اختلاف کر کے سویلین حکومت کو کمزور کیا، جس کے بعد جنرل راحیل شریف نے 2014 کا ڈی چوک میں پی ٹی آئی کی مدد کر کے ایک دھرنا اس کا انتظام کیا اور نواز شریف حکومت کو کمزور کیا، اور پھر ہم نے دیکھا جنرل باجوہ کا دور جس میں پاناما کیس ہوا، نواز شریف کا ٹرائل ہوا، نااہل ہوئے، اور پھر 2018 کے الیکشن میں سیاسی انجینئرنگ کر کے عمران خان پروجیکٹ کو کامیاب کیا گیا۔ ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور سے، مارشل لاؤں سے ہم اسی وقت سیکھیں گے جب ہم ایسے ادوار کو سیاہ دور کے طور پہ یاد رکھیں گے اور ہماری نوجوان نسل کو ہم اپنے تعلیمی نصاب کے ذریعے ان کو بتاتے رہیں گے۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔